सिलसिला हदायत चलता चलता रिसालत इमाम से चलता मौला अमीर अल मोमिनीन से चलता हुआ जब 11वें शहनशाह के दौर पे आया, तो जैसे खुदा ने पहले दिन हदायत के सिलसिले को जब आगे हजरत आदम की सूरत में बढ़ाया था, तो खुदा के अजली तरीन दुश्मन इब्लीस ने कहा था कि मैं तेरे बनाए हुओं के मुकाबले पे अपने बनाए हुए लेके आऊंगा। तो हर दौर में उसने अपने बनाए हुए को अल्लाह के बनाए हुए के मुकाबले पे खड़ा किया। मगर खुदा ने इब्राहिम को भेजा तो उसने सामने नमरूद को खड़ा कर दिया, खुदा ने मूसा को भेजा तो उसने फिरौन को खड़ा कर दिया। हर दौर में वो अपने बनाए हुओं को अल्लाह के बनाए हुओं के मुकाबले पे लाता रहा। अब जिस शहनशाह का हम आज तज़किरा करने लगे हैं, इस मेरे मौला को हजरत इमाम नामे नामी इसमें ग्रामी मेरे बादशाह का वही है जो मेरे दूसरे इमाम का नाम, यानी कि दूसरे इमाम उनका नामे नामी इसमें ग्रामी भी हसन, और इस मेरे 11वें शहनशाह का नामे नामी इसमें ग्रामी भी हसन है। लकब मेरे मौला का अस्करी है और 12वें सरकार की निस्बत के साथ कुनियत के साथ इन्हें अबू मोहम्मद भी कहा जाता है। ये मेरे वो इमाम हैं कि अगर हम इनके इसमें मुबारक पे ही गुफ्तगू करेंगे कि मेरे मौला का इसमें मुबारक जो है वो हसन क्यों है, तो उस दौर में जो दूसरे इमाम थे, दूसरे इमाम के बाद भी एक ऐसा इमाम आया था जिसने इनकलाब बर्पा करना था। हर इनकलाब से पहले एक हसन का होना जरूरी है। वो इमाम जब आया जो हसन मुज्तबा था, तो उसके बाद भी एक इमाम आया जिसे हुसैन कहते हैं, जिसने जमाने में करबला का इनकलाब बर्पा कर दिया। तो अब हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दौर, फितनों का दौर, साजिशों का दौर, और सरकार हजरत इमाम हसन अस्करी को सामरा में मेरे मौला मौजूद है। और सामरा फौजी छौनी है जहां पे इनके वालिद मोहतरम सरकार हजरत 10वें शहनशाह मेरे मौला वाका हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को भी वहां पर महसूर किया गया। सरकार हजरत इमाम हसन अस्करी की जिंदगी के जो अय्याम हमें तारीख में मिलते हैं, वो हजरत इमाम हसन अस्करी की जिंदगी आइमा की जिंदगी के हवाले से बड़ी मुख्तसर है। यानी कि 28 साल मेरे मौला का मुकम्मल ज़ाहिरी हयात तैयबा है। अब हमें मौला के जो फजाइल लेने हैं वो भी इसी 28 साल में से लेने। इस 28 साल में मेरे मौला ने 4 दौर जो हैं वो असीरी के गुजारे। 4 ऐसे दौर हैं जिसमें मेरे मौला को 3 साल और 11 महीने, ये वो हैं जिसमें मेरे मौला को मुसलसल कैद खाने में रखा गया। 3 साल 11 माह यानी कि तकरीबन 4 साल इमाम की कैद है, और 4 साल की इमाम की कैद खाने के बाद जो इमाम की बाकी जिंदगी बचती है, उस बाकी जिंदगी में से एक लंबा अरसा इमाम की नजरबंदी का है, जिसमें हाकिम ने इमाम को महसूर किया हुआ था। अब यहाँ सब मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि उम्मत मुसलमान से मेरा एक तालिब इल्माना अंदाज में सवाल है कि जब हमारा हर इमाम हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं करता था, हाकमियत के खिलाफ तख्त और ताज छीनने की कोशिश नहीं करता था, तो फिर हर दौर के हाकिम को हर दौर के इमाम से खतरा क्या था? ये मेरा सवाल है। इसी सवाल के जवाब में फिर इमाम की सीरत आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये मेरे वो मौला है जिनकी जिंदगी मुसलसल, यानी कि रखा भी फौजी छावनी के अंदर है सामरा, और सामरा में फौजी छावनी के अंदर रखने के बाद भी इमाम से इतना खतरा है कि इमाम को अपने लश्कर के दरमियान रखने के बाद भी कैद किया जाता है। जब इमाम को रखा ही अपने चारों अतराफ में फौजी थे, तो आखिर हर दौर के मासूम से खतरा क्या था? हर दौर के इमाम से खतरा क्या था? ये हर दौर के इमाम को कैद खाने में क्यों डाल देते थे? तो मैं यहाँ एक जुमला अहले अक्ल और अहले अदब से कहूंगा, ये इमाम को कैद नहीं करते थे, ये किरदार मोहम्मद को कैद करते थे। क्या बात है जी, ये अमरे इलाही को मुक़य्यद करने की कोशिश करते थे। इन्हें खबर थी अगर ये हदायत का चिराग जलता रहा तो हमारे मकरू चेहरे पहचाने जाए। ये हर दौर में इमाम को कैद नहीं करते थे, ये किरदार मुस्तफा को लोगों की नजरों से ओझल करते थे। ये चाहते थे कि जमाने में नूरे हदायत
ظاہر نہ ہو سکے اور صرف ظلمت کا راج رہے. یہ صرف اندھیرا دیکھنا چاہتے تھے، یہ تاریکیوں کے قائل تھے، یہ ظلمتوں کے قائل تھے، یہ اندھیرے کی حکمرانی چاہتے تھے. لیکن انہیں کیا خبر کہ سورج بادل کے پیچھے چھپ بھی جائے تو اپنی روشنی دے دیتا ہے. بے شک. چراغ کو دیوار کے پیچھے بھی جلا دیا جائے تو وہ دیوار پہ اپنا عکس چھوڑ جاتا ہے. کیا بات. امام قید خانے میں بھی ہو تو فضائل دیوار پھاڑ کے باہر نکلتے ہیں. کیا بات. دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار، جو نہ کرے اس پہ بھی لعنت بے شمار. اب ہر دور میں، اور پھر دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب بھی یہ امام کو قید کرتے تھے، کسی بھی امام کو قید کرتے تھے، تو جب حکومت پہ مشکل بنتی تھی اور دربار سجا ہوا ہوتا تھا تو پھر مدد کے لیے اسی امام کو بلا لیتے. یہ ہے امام کی فضیلت کہ دشمن دربار اپنے لیے سجاتا تھا اور علم کا انقلاب امام برپا کر دیتے تھے. جیسا کہ حضرت امام حسن، نام نامی اس میں گرامی حسن ہے اور لقب میرے مولا کا عسکری ہے. عسکری کے لیے دو طرح کے کتابوں میں بات ملتی ہے کہ فوج اور لشکر کے لیے عسکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عسکری کہا جاتا ہے لشکر والا، فوج والا. جب حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ روایت موجود ہے اور 11ویں شہنشاہ کے حوالے سے بھی روایت موجود ہے کہ جب ان دونوں شہنشاہوں کو اس دور کے ظالم بادشاہ متوکل نے بلایا تھا اور بلا کے اپنا لشکر دکھانے کی کوشش کی تھی، جہاں اس نے ایک بڑے میدان میں اپنے لشکر کو اکٹھا کیا ہوا تھا کہ تاکہ میرے لشکر کا جاہو جلال دے کے شاید امامت مروب ہو جائے. تو جب امام کو اپنا لشکر دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھیے فرزند رسول، میں نے کتنا بڑا لشکر بنا لیا ہے، میرے فوجیوں کی تعداد کتنی بڑھ گئی ہے، تو آپ کے چند ماننے والے میرے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے پہ کہاں آئیں گے. تو امام نے اسے کہا کہ ذرا آسمان کی طرف نگاہ کر. جب اس نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو آسمان میں ایک جگہ بھی ایسی نظر نہیں آ رہی تھی جہاں پر فرشتوں کا ایک لشکر موجود نہ ہو. ایک ایسا لشکر جو ملائکہ کی صورت میں آسمان پہ جایا ہوا تھا. تو اس نے پوچھا فرزند رسول یہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ ہے ہمارا لشکر. تو اس لشکر کی وجہ سے بھی روایات ملتی ہیں کہ امام کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ لفظ عسکری کا اضافہ ہوا، یعنی کہ ایک بہت بڑے لشکر والا. سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور تھا، تو یہاں علم اور تبلیغات کے حوالے سے اگر گوشے میں بات کی جائے تو حضرت امام حسن عسکری کی بزم میں شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. تو اسحاق کندی اسلام کا ایک بہت بڑا فلسفی اور دانشور اور ماہر علم نجوم اور فقہ جاننے والا ایک مشہور گزرا. اس نے کیونکہ جب امامت کو ہی چھپا دیا جائے تو بہت سے جاہلوں کو موقع مل جاتا ہے اپنی علمی دھاک جمانے کا. جب امامت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا جائے تو کئی جھوٹے امام اپنی جھوٹی امامت کا دعویٰ لے کے سامنے آ جاتے ہیں. اس نے طے کیا کہ میں قرآن کی وہ آیتیں اکٹھی کروں گا جن میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تضادات ہیں، یعنی کہ ایک آیت کچھ کہتی ہے اور اسی کے تضاد میں دوسری آیت کچھ کہتی ہے. اس نے قرآن کے معاذ اللہ تضادات کو اکٹھا کیا اور تضادات کو اکٹھا کرنے کے بعد اس نے تمام آیتیں اکٹھی کی اور آیتیں اکٹھی کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب کی شکل دے دی. اس میں وہ قرآن کی بہت سی آیات لکھی جس میں آپس میں اس کے نظر کے مطابق آپس میں تضادات ہیں. اسحاق کندی کا ایک شاگرد امام کی خدمت میں آیا اور اس نے امام کی خدمت میں آ کے کہا کہ فرزند رسول، میرے استاد نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس میں قرآن کی آیات کے تضادات ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اس کو اس کتاب سے کیسے منع کیا جائے. اور یقین کیجئے کہ اگر اس کتاب کی تصنیف ہو جاتی، اگر یہ کتاب زمانے میں اور معاشرے میں آ جاتی تو اس کتاب کے بعد آج تک بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہوتی اور اسی کتاب سے عقیدہ لے کے آج ایک فرقہ بھی وجود میں آ چکا ہوتا. لیکن جب بھی قرآن کے خلاف بات ہوگی، جب بھی توحید کے خلاف بات ہوگی تو امامت میدان میں آ جائے گی. اب امام نے اسحاق کندی کے شاگرد کو کہا کہ امام نے کہا کہ جاؤ اور اپنے استاد کو میرا ایک پیغام دینا. اس سے جا کے کہنا کہ
جو قرآن کی آیات کے معنی تو نے لیے ہیں وہ تو نے اپنے دماغ سے لیے ہیں یا تو نے وہ معنی لیے ہیں جو خدا نے کہے تھے؟ کیا تو قرآن کی آیات کے ان معنی اور مفاہیم کو جانتا ہے کہ جب خدا بیان کر رہا تھا تو اس کا جو مقصد تھا وہ خدا جس معنی کے ساتھ بیان کر رہا تھا کیا تو نے انہی معنیوں کو لیا ہے؟ تو اگر تو نے وہی معنی لیے ہیں تو خدا سے کب ملا تھا؟ تجھے خدا نے کب بتایا تھا؟ تجھ پہ خدا نے کب وحی کی تھی کہ اس آیت میں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے؟ تو جب خدا نے تجھے معنی بتائے ہی نہیں اور تو نے اپنے دماغ سے فیصلہ کیا تو پھر تیرے پاس وہ کون سا ایسا خط امتیاز ہے جس سے پتا چلا کہ اللہ کے کہنے کا معنی یہ تھا؟ کیا بات! اسحاق کندی کے شاگرد حیران ہوا تو اس نے کہا کہ فرزند رسول یقیناً وہ اس سوال سے لاجواب ہو جائے گا، لیکن میں اپنی درستگی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے کی ہوئی گفتگو اور اللہ کے بتائے ہوئے معنی کو اگر ہم اس انداز میں سمجھیں گے تو ہم میں سے کون یہ دعویٰ کرے گا کہ خدا کے کہنے کا مطلب یہ ہے؟ تو خدا نے کس کو معنی بتایا؟ اتنا کہنا تھا، امام نے اس کی طرف دیکھ کے کہا ہمیں پہچان، ہم ہیں توحید کے معنی۔ کیا بات ہے! ہم ہیں توحید کے مظاہر، کیا بات! ہم ہیں قرآن کی تفسیر، ہم ہیں قرآن کا ظاہر۔ اتنا کہنا تھا، یہ شاگرد اٹھا اور شاگرد نے جا کے اپنے استاد کی محفل میں بیٹھ کے اگلے دن درس لیتے ہوئے کہا کہ اس نے کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے آیتوں کے معنی لکھے ہیں یہ آپ کے دماغ نے کہا ہے یا اللہ نے کہا ہے؟ تو اگر اللہ نے کہا ہے تو اللہ نے آپ سے کب کہا تھا؟ اتنا کہنا تھا، لکھتے ہوئے اسحاق کندی نے سر کو اٹھایا اور سر کو اٹھا کے کہنے لگا کہ تجھے اسی قرآن کی قسم مجھے بتا یہ جواب تجھے کس نے دیا ہے، کیونکہ یہ کسی عام انسان کا جواب نہیں۔ اتنا کہنا تھا تو اس نے کہا تو کیا سمجھتا ہے یہ جواب کس نے دیا ہے؟ اس نے کہا آل محمد کے علاوہ ایسی گفتگو کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا ہاں میری ملاقات امام حسن عسکری سے ہوئی ہے تو فرزند رسول نے مجھے یہ کہا۔ اس نے کہا فوراً چراغ لے کے آ۔ اس نے چراغ کی لو پہ اپنی پوری کتاب کو جلا دیا۔ آج اگر قرآن پہ تضادات پہ گفتگو نہیں ہو سکی تو اس کا سب سے پہلا کمال میرے اسی 11ویں شہنشاہ پہ ہوتا ہے۔ کیا بات! معتمد عباسی ملعون نے ایک دن ایک سرکش ترین گھوڑے کو دربار میں بلایا، کیونکہ یہ ملعون بادشاہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ہم کچھ بھی ایسا کریں جس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ لوگوں کے درمیان امامت کا مذاق اٹھے۔ سرکش ترین گھوڑا لایا گیا جس کی پشت پہ کوئی بھی سوار نہیں ہو سکتا، اگر کوئی بیٹھ بھی جاتا تھا تو یہ اس کو گراتا اور گرا کے اس کو روند کے اپنے پاؤں میں مار دیتا تھا۔ جب وہ گھوڑا آ گیا قصر کے صحن میں تو معتمد عباسی نے کہا کہ بلا کے لاؤ ذرا امام حسن عسکری۔ جب آ گئے تو معتمد ملعون نے کہا کہ ذرا اس گھوڑے کو جا کے پکڑ کر اس کو لجام لگا دیجیے اور سوار ہو کے دکھائیے۔ اب لوگ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ لیکن اس دور میں معرفت امام ہوتی تو امام کا ایسا امتحان کون لیتا؟ ناقص معرفت تھی، اپنے جیسا سمجھنے والوں کی تعداد تھی، لوگ کھڑے منظر دیکھ رہے تھے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ معتمد ملعون نے کہا کہ فرزند رسول بڑھیے نا ذرا، اس گھوڑے کو قابو کیجیے۔ قربان ہو جاؤں میں اپنے شہنشاہ پہ، امام نے وہیں کھڑے کھڑے حکم کیا اور گھوڑا امام کے قدموں پہ آ گیا۔ کیا بات ہے! جو ہی امام کے قدموں پہ آیا تو معتمد نے کہا کہ فرزند رسول آپ گھوڑے کی طرف نہیں بڑھے اور گھوڑا آپ کی طرف آ گیا۔ امام نے کہا اے بدبخت، حجت کی صدا پہ لبیک کہا جاتا ہے، حجت کسی کے لیے آگے نہیں بڑھتی۔ کیا بات ہے! دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ معتمد کہتا ہے اگر پھر آپ لجام بھی لگا دیجیے۔ امام نے لجام لگائی، کہا زین کس دیجیے۔ امام نے زین رکھی، کہنے کا سوار ہو جائیے۔ امام سوار ہوئے۔ سوار ہونا تھا کہ گھوڑا بجائے پھدکنے کے، گھوڑا بجائے بھڑکنے کے
اس گھوڑے کے بدن میں پسینہ طاری ہو گیا. ہیبت امام سے گھوڑے کے بدن پہ پسینہ طاری ہو گیا اور اس نے تھر تھر کانپنا شروع کیا. کانپتے ہوئے گھوڑے کو دیکھا تو میرا خیال ہے کہ وہ پسینہ اس گھوڑے کے بدن پہ نہیں تھا، وہ خلیفہ وقت کے چہرے پہ آ گیا تھا. شرمندگی معتمد کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی. اس ملعون نے جب بڑے دربار میں اپنے آپ کو رسوا ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا تم ہاشمی جادو کے ذریعے ہر چیز کو قابو کر لیتے ہو. امام نے کہا بدبخت، خود نے قرآن نہیں پڑھا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، خدا نے کہا تھا قسم ہے علی کے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کی. کیا بات! تو خدا تو ہمارے گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہے. خدا تو جس گھوڑے پہ ہم سوار ہو جائیں اس کی عزت کی قسم کھا دیتا ہے. امام کی مشکل کشائی کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میرے شہنشاہ مشکل کشا کتنے بڑے تھے کہ ابن عیاش نام کا ایک مشہور نگینہ تراش جوہری ہے اور انگوٹھیاں بناتا ہے. یہ خدمت امام میں آیا اور آ کے رونا شروع ہو گیا. امام نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کا مولا غضب ہو گیا. خلیفہ وقت نے مجھے ایک یاقوت دیا تھا تراشنے کے لیے. میں انگوٹھی بنانے کے لیے اسے تراش رہا تھا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. اب وہ بڑا قیمتی یاقوت تھا اور تھا بھی خلیفہ کا اور گیا ہے ٹوٹ. تو وہ ظالم بھی بہت ہے اور میں ڈر اس بات پہ رہا ہوں کہ وہ ملعون کہیں مجھے قتل نہ کر دے. ابن عیاش روتا رہا اور امام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تو جا خلیفہ کے وقت دربار میں. کہنے لگا فرزند رسول مجھے کوئی حل بتائیے. امام نے فرمایا تجھے امام کہہ رہا ہے کہ تو جا. امام مسکرا. ابن عیاش چل پڑا اور رستے میں سوچتا آ رہا ہے کہ مجھ پہ مصیبت آئی تھی، امام نے حل نہیں بتایا اور امام نے مجھے کہا کہ دربار میں جا، حل کیا ہے؟ آخر میں کیا کروں؟ روتے ہوئے گھر پہنچا تو قاصد آیا، دربار سے سپاہی آیا. اس نے کہا کہ تجھے خلیفہ وقت نے دربار میں بلایا اور اس نے کہا ہے کہ میری امانت لے کے واپس آ. جب خلیفہ کا بلاوا بھی آ گیا تو پھر دربار میں جاتے ہوئے پھر یہ بارگاہ امامت میں اور امام کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا مولا اب تو اس نے مجھے بلا ہی لیا ہے. امام نے فرمایا اپنے مولا پہ یقین رکھ، اپنے امام پہ یقین رکھ. جب اتنا کہا تو ابن عیاش دربار میں داخل ہوا. جیسے ہی دربار میں داخل ہوا تو تخت پہ بیٹھے ہوئے خلیفہ وقت نے آواز دی ابن عیاش اس دن ہم نے جو تمہیں یاقوت دیا تھا اس کی انگوٹھی بنی ہے؟ ابھی یہ کچھ بولنا چاہتا تھا یا خلیفہ وقت نے کہا کہ ابھی اسے نہ بنا، ایسے کر کہ اس کو کاٹ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دے، کیونکہ میری دونوں بیویوں کی خواہش ہے کہ ہم بھی یاقوت کی انگوٹھی چاہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی میں سے 2 انگوٹھیاں بن جائیں. ابن عیاش ایک لمحے کے لیے مطمئن ہوا اور فوراً جب دوبارہ بارگاہ امام میں آیا تو امام مسکرا رہے تھے. ابن عیاش قدموں میں گرا تو امام کا جملہ بڑا کمال ہے. اس جملے سے آج بھی گھبرائی ہوئی امت کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے. امام نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے دعا نہیں کی تھی، امام کی مسکراہٹ ہی بلاؤں کو ٹال دیتی. کیا بات! نعرہ حیدری یا علی! امام نے فرمایا کہ اگر تو اپنے امام پہ یقین رکھتا اور تو میری بارگاہ میں آئے بغیر بھی اپنے امام پہ یقین رکھتا تو ہم تمہیں دشمن سے بچا لیتے. آج بھی میرے ولی العصر شہنشاہ کا فرمان ذیشان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ماننے والوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظریں اٹھا لیں تو یہ لوگ تمہیں درندوں کی طرح کھا لیں. اب اس امام کو بار بار زندان میں قید کیوں کیا جاتا تھا؟ اس لیے کہ اس دور کے بادشاہ کے پاس بھی ہزاروں حدیثیں موجود تھیں کہ اب جو بھی آئے گا اس کے بعد وہ آخری ہوگا اور وہ 12واں ہوگا. اس امام پہ ظلم کرنے کی اصل وجہ 12ویں امام کا رستہ روکنا تھا. میں پھر دوبارہ لفظ کہوں گا، اس امام پہ ہر دور کی حکومت کا رکاوٹیں ڈالنا، اس امام کو نظر بند کرنا، اس امام پہ ظلم کرنا اصل میں 12ویں آقا کے رستے کو روکنا تھا. امام کو گھر میں نہیں رکھا جاتا تھا، امام کو قید خانے میں رکھا جاتا تھا.
کہ فرض امام گھر میں رہ رہے ہیں، امام قید خانے میں رہے، تاکہ نسل امامت منقطع ہو جائے. لیکن اس بدبخت کو نہیں پتا تھا یہ انا اعطینا کل کوثر کے مصداق ہے. یہاں مرد البحرین یلتقیان کی منزل ہے. یہاں وعدہ پروردگار، حکم پروردگار جب ظاہر ہوتا ہے تو یہ ماؤں کے شکموں میں نہیں، یہ ماؤں کی گود میں نازل ہوتے ہیں. اب اس نے مکمل کوشش کی ہوئی تھی قید خانے میں رکھے، ہر طریقے سے قید خانے میں رکھے. اب میں نے جیسے جملہ پہلے کہا تھا کہ ان کی بدبختی کا عالم یہ تھا کہ یہ امام کو قید خانے میں رکھتے تھے، لوگوں کی نظروں سے چھپاتے تھے. لیکن جب وقت ایسا آتا تھا کہ جب گھبرا جاتے تھے تو پھر اسی امام کو قید خانے سے بلاتے تھے. اب مصیبت ایک آن پڑی، مصیبت یہ آن پڑی کہ ایک عیسائی راہب تھا، وہ ایک بستی سے نکلا، اور وہ بستی سے نکلتا تھا جہاں جاتا تھا. اس دور میں لوگوں کو بارش کی بڑی ضرورت ہوتی تھی، خشک سالی تھی، قحط کا دور تھا. وہ جس بستی میں جاتا وہاں ڈیرا لگاتا، وہاں رک جاتا، لوگوں کو کہتا کہ مجھے بتاؤ تمہاری طلب کیا ہے. اس دور میں لوگوں کی طلب یہی ہوتی تھی. وہ دعا کرتا، بارش نازل ہو جاتی. جہاں بارش نازل ہو جاتی تو لوگ اسلام چھوڑ کے عیسائیت میں آ رہے تھے. اب خلیفہ کو اسلام کے چھوڑنے کا خطرہ نہیں تھا. یہ بات میں یہاں بتا دوں، اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ لوگ اسلام کیوں چھوڑ رہے ہیں. اس سے یہ خطرہ تھا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، تو جب مسلمان ہی نہیں رہیں گے تو پھر میں خلیفہ کس کا. تو میری طاقت کمزور ہو رہی ہے، میرا اقتدار کمزور ہو رہا ہے، میرا لشکر کمزور. وہ اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے امام کو قید خانے سے قید خانے سے بلا کے سرکار حضرت امام حسن عسکری سے کہنے لگا فرزند رسول دنیا عیسائیت کی طرف جا رہی ہے، لفظ پہ زندگی قربان کر دوں گا. اور اس لفظ کو سمجھا تو سمجھو کہ آپ نے پوری اس گفتگو کو سمجھ لیا. اس نے دربار میں بلا کے امام حسن عسکری سے ڈرتے ہوئے اور ہچکچاہٹ میں کہا فرزند رسول لوگ اسلام چھوڑ کے کافر ہو رہے ہیں. امام نے سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، کافر تو تب ہی ہو گئے تھے جب غدیر میں علی کو چھوڑ گئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری، اللہ. کافر تو تب ہو گئے تھے محمد محمد جب مدائن میں میرے جد امام حسن کو چھوڑ گئے تھے. کافر تو تب ہو گئے تھے جب کربلا میں حسین کو چھوڑ گئے تھے. کافر تو تب ہو گئے تھے جب علی زین العابدین کا ساتھ نہیں دیا تھا. کافر تو تب ہو گئے. امام نے گفتگو شروع کی. امام نے فرمایا کافر ہوئے نہیں، اب ظاہر ہو رہے ہیں، کم معرفت کی وجہ سے، کم عقیدے کی وجہ سے. ایسے گردن کو چکا کے حجت الہی کی حیثیت سے آپ کی کیا ذمہ داری. امام نے فرمایا کہ ہم زمین پہ اللہ کے نمائندے ہیں، لیکن ہم قیام ہمیشہ کرتے ہیں شیطانی طاقتوں کے بارے میں. اب ہمیں خبر ہے کہ وہ جو راہب ہے وہ الہی نظام کو تباہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں الہی نظام کے نمائندے، ہم اسے خدا کا نظام برباد نہیں کرنے دیں گے. امام نے فرمایا لیکن اس کی ایک شرط ہے، جب وہ راہب تمہارے شہر میں پہنچے تو اسے ایک میدان میں اکٹھا کرو، اور میدان میں صرف وہ راہب نہ ہو، میدان میں پورے کے پورے علاقے کے مسلمانوں کو اکٹھا کرو. اب اس نے اعلان کروا دیا، منادی ہو گئی کہ صبح جس نے راہب کا معجزہ دیکھنا ہو وہ فلاں میدان میں آ جائے. میدان میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، میدان میں رش ہو گیا، اکثریت ہو گئی. اب یہاں شاہ صاحب میں آپ کی محبت کے لیے پھر اگلا جملہ کہوں گا. یہ میدان سجا نہیں، سجوایا گیا تھا. یہ میدان تھا حسن عسکری کی غدیر بننے والا. یہاں ہونے لگی تھی مولا کی امامت کا عملی اظہار. یعنی کہ دشمن نے، دیکھیں میں پھر بات کو وہاں لے آیا ہوں، دشمن قید خانے میں زندان میں بٹھایا ہوا تھا. اور اللہ کا نظام کیسا تھا کہ وہ جو دشمن زندان میں بٹھا رہا تھا وہی عوام کو اکٹھا کر رہا ہے. جیو قبلہ، کیا عوام اکٹھی ہو گئی، راہب کو کھڑا کر لیا گیا اور امام کو بلایا گیا. جب امام آئے تو امام نے فرمایا کہ اس راہب کی
انگلیوں کے درمیان سے ایک چیز ہے وہ نکال کے لاؤ۔ وہ سپاہی گئے، انہوں نے انگلیوں کے درمیان سے جب اس چیز کو نکالا تو وہ ایک ہڈی تھی۔ فرزند رسول یہ کیا فرمایا، یہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کی ہڈی ہے، اس کی دعا کی وجہ سے نہیں، جب یہ ہاتھوں میں اس ہڈی کو رکھتا ہے تو اس ہڈی کی وجہ سے دعا قبول ہوتی۔ یہ واقعہ نہیں تھا، یہ واقعہ کتابوں میں یہ واقعہ ہے، تو اسے واقعہ سمجھ کے نہیں، اسے عقیدہ سمجھ کے سمجھ۔ بنی اسرائیل کے نبی کی ہڈی راہب کے ہاتھ میں ہو تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے، حسین کی کربلا کی خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں ہو تو خدا دعا قبول کیسے نہیں کرے؟ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، زبان پہ اسماء حسنہ کا ورد ہو، آل محمد کا وسیلہ ہو، تو اگر خدا بنی اسرائیل کے نبی کی ہڈی کے وسیلے کو قبول کر لیتا ہے تو خدا اپنے ہی مظہر کو قبول کیوں نہیں کرے؟ امام نے فرمایا اس کے ہاتھ سے ہڈی نکالو۔ جب ہڈی نکل آئی تو انہوں نے کہا کہ فرزند رسول، امام نے کہا اسے کہو دعا کرے، دعا کی تو بادل نہ آیا۔ امام نے فرمایا اس کا کمال نہیں تھا، یہ اس کی اس ہڈی کی وجہ سے۔ تو دیکھا فرزند رسول، اب امام نے 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد امام نے ہاتھ اٹھائے، بادل آئے۔ اب لفظ امام سنیے گا، جو ہی کالے بادل سیاہ بادل آئے تو لوگوں نے بادل کی طرف دیکھا، امام نے کہا مطمئن کھڑے رہیے، یہاں نہیں، یہ بغداد میں برسے گا۔ تھوڑی دیر بعد پھر سیاہ بادل آئے، امام نے کہا رک جاؤ، یہ یہاں نہیں، یہ فلاں شہر میں برسے گا۔ اگلا بادل آئے، امام نے کہا یہ وہاں نہیں، وہاں برسے گا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ راہب تو دعا کرتا تھا اور صرف بادل بلاتا تھا، اور امام حسن عسکری میدان میں ہزاروں کے ہجوم میں اپنی انگلی کے ساتھ بادلوں کو چلا رہے ہیں۔ کیا بات ہے جی قبلہ، یہ ہوتا ہے اپنی امامت کے اختیار دکھانے کا عملی مظاہرہ۔ جو نبی کی ہڈی ہاتھ میں رکھ کے اللہ سے دعا منگوا کے بارش منگوائے وہ اور تھے، اور جو زمین پہ انگلیوں سے کائنات کا نظام چلائے وہ امام باقر قوم۔ کیا بات ہے، امام نے انگلیوں کے ساتھ بادلوں کو چلایا، یہاں برسو، وہاں برسو، وہاں برسو، وہاں برسو۔ جی قبلہ، امام نے کہا مطمئن ہو کے کھڑے رہو، یہاں بھی بوند بھی نہیں گرے گی، بارش تب تک نہیں ہوگی جب تک تم میں سے آخری بشر بھی اپنے گھر تک نہیں پہنچ جاتا۔ یہ ہے طاقت امام، یہ ہے اختیارات امام۔ یہ وہ امام تھے جنہوں نے 28 سال کے سن مبارک میں مسلسل دنیا کو انقلابات دکھائے۔ اس امام کی سیرت کا اگلا گوشہ یہ ہے کہ اس امام نے 12ویں شہنشاہ کی حفاظت کے وہ خاطر خواہ انتظام کیے، وہ خاطر خواہ انتظامات کیے، کیونکہ امام کی زندگی میں ولی العصر زمانے میں ظہور فرما چکے تھے۔ حجت خدا کا جو پہلا محافظ تھا وہ میرا 11واں شہنشاہ تھا۔ میں ایک لفظ کہوں گا اس امام کی بارگاہ میں، اور یہ میرا مولا میرا آقا میرے اس لفظ کو قبول فرمائے، یہ ولی العصر کے ابو طالب تھے۔ کیا بات ہے جیو قبلہ، جیسے اس ابو طالب نے مشکلات میں اس محمد کو پالا تھا، اس ابو طالب نے اس مشکلات میں اس کو